अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस एसोसिएशन के सदर हैं और ख़ुद अपना भी ये काम करते हैं। इनके माशाल्लाह 2-3 प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूनिट हैं, वो बनाते हैं और एसोसिएशन के भी सदर हैं। आज हम इनकी कहानी भी सुनेंगे कि इन्होंने अपने लाइफ का सफ़र कहाँ से प्रोफेशनल लाइफ शुरू की और प्लास्टर ऑफ पेरिस इंडस्ट्री के बारे में इनके ख्यालात सुनेंगे कि ये जिप्सम कहाँ से आता है और क्या प्रोसेस होता है, और फिर हम आपको एक यूनिट के विज़िट भी करवाएंगे। तो हम मिलते हैं जनाब फरमानुल्लाह खान साहब से, जो कि सदर हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फरमानुल्लाह साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? आप ज़रा अपना तारफ़ ख़ुद पहले तो करवाएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने एजुकेशन कहाँ तक हासिल की और फिर आप प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कहाँ से और कैसे किया? मेरा नाम फरमानुल्लाह है, बिलोंग तो पेशावर से करता हूँ और बेसिकली तो हम तख्तभाई मर्दान में एक बड़ी मशहूर जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्वालिफ़िकेशन तो हमारी वाजिब BCA मिडिल तक पढ़े हुए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो 15-18 साल से ही पढ़े हुए हैं जी। मुख्तलिफ़ कारोबार किए, मुख्तलिफ़ जगह पे टाइम स्पेंड किया। इस्लामाबाद में काफ़ी अरसा रहे, फिर अपने देहात में रहे, गांव वगैरह में, और उसके बाद तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 5 साल पहले प्लास्टिक पेरिस की इस इंडस्ट्री में एंटर हुए और अभी फ़िलहाल वही कर रहे हैं माशाल्लाह। 5 साल पहले आपने स्टार्ट? 5 साल पहले। और कितने बड़े यूनिट से आपने स्टार्ट लिया था? हमारा तो छोटा यूनिट था, 100 बोरी का 5 टन का यूनिट वो कहलाता है। 5 टन पर डे। फिर उसको एक्सटेंड करते रहे, तकरीबन 20-25 टन तक उसको ले गए। और अभी इस वक्त आपके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है क्या है? इस वक्त तो प्रोडक्शन कैपेसिटी वही 5 टन वाली चल रही है, क्योंकि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, महंगी बिजली और डीजल की वजह से। ठीक है, 5 टन पर डे। हाँ, पर डे। इस वक्त कारोबारी हालात काफ़ी सख्त जा रहे हैं। आपने एक ड्रम चला रहे हैं, 2 ड्रम चला? फिलहाल एक ही ड्रम चला रहे हैं जी। छोटा अगर दोनों चलाएं तो फिर क्या? दोनों अगर चलाएं तो फिर ये तकरीबन 20 टन तक चला जाती है प्रोडक्शन हमारी। ठीक है, ठीक है। और फैक्ट्री एक मर्दान में भी लगी हुई है, वो भी बस फिलहाल 100 चल रही है। ठीक है, क्योंकि मुल्की हालात आपके सामने है, कारोबार है नहीं। अच्छा फरमान भाई, ये बताइएगा कि आपकी जो एसोसिएशन है ये KP के लेवल की है, पाकिस्तान लेवल की है, इसका क्या? फिलहाल तो मोहतरम ये KP लेवल की है। KP लेवल की है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड के हमारे साथी जो करक के हैं उनको भी इस एसोसिएशन में शामिल करें। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी एक एसोसिएशन है, तो उनके सदर से भी बात चल रही है। ठीक है, अगर वो हमारे साथ एग्री होते हैं तो बहुत बेहतर है। फिलहाल ये KP के उस पे है, पंजाब तक हमारी अभी तक अप्रोच नहीं हुई। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करते रहें। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या, जिप्सम को आप क्या करते हैं कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बुनियादी तौर पे इजाद तो ये इजिप्शियंस की है, मिस्रियों की। ठीक है। और फिर ये पेरिस वालों ने इसको फिर ज़रा आगे तक लेके इसको गए हैं। जो मुख्तलिफ डिज़ाइन और अशकाल हमें नज़र आते हैं, ये उन्हीं की करामत है। पाकिस्तान में प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस तरह आपकी इल्म की वजह से हमें पता चला है कि सबसे ज़्यादा ज़खायर जो हैं वो कोहाट में और इसके अतराफ़ में है, तकरीबन 60 बिलियन टन के। तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये डेकोरेशन पीसेस के लिए और सीलिंग वगैरह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिप्सोना और मुख्तलिफ मेडिकल टूल्स में ये इस्तेमाल होता है, और बड़ी सारी चीज़ें हैं। एक ज़माने में हमने गिनी थी, ये कुछ 100 के करीब आइटम में इस्तेमाल जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कितने को यूनिट लगे हुए हैं पेशावर में, जहांगीरा में? पेशावर, जहांगीरा के और GT रोड के सारे यूनिट मिला के ये कोई 22-25 के करीब यूनिट बन जाते हैं, जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि ज़बूहाली का शिकार है और क्राइसिस में है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूल प्राइसेस और हमारी एनर्जी प्राइसेस जो है, हमारी बिजली की कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास इस माल को एक्सपोर्ट करने का कोई हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है। क्या वजह है उसकी? क्यों एक्सपोर्ट? उसकी वजह ये है कि हमारा जो हमारी प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। बनिस्बत दूसरे मुल्कों के, जैसे हम दुबई हम विज़िट कर चुके हैं इसके लिए कि हम दुबई इसको एक्सपोर्ट करें,
یا سعودیہ اس کو ایکسپورٹ کریں، یا جو ہمارے پاس اسلامی ممالک جتنے بھی ہمارے قریب افغانستان پڑتا ہے، حالانکہ افغانستان میں بھی خود کی بھی وہ کچھ خام ٹائپ کی چیز نکلی ہے، وہ جپسم بنا رہے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی اتنی بہترین نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں ہے، لیکن وہاں پہ بھی کافی زیادہ مشکلات ہیں۔ افغانستان کے لیے بھی مشکلات ہیں؟ افغانستان کے لیے بھی مشکلات ہیں، اچھا، کیونکہ آپ کو اچھے مطلب گاہک نہیں ملتے، حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے برابر ہے، سفارت خانہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ کے ویزا مسائل اور آپ کے بارڈر کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ آدمی پھر ایک دفعہ قریب جا کے وہ پھر ڈر جاتا ہے کہ میں اب اتنا مہنگا مال بنا کے ادھر لے کے جاؤں اور وہاں پہ وہ بارڈر کے اس پار نہ جا سکے، پھر وہاں سے پیمنٹ کی ایشوز اور LCs، یہ بڑے سارے مسئلے ہیں یوسف بھائی۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں ہماری چیمبر آف کامرس یا سرحد کی حکومت جو ہے ہماری KP کی، وہ ان یونٹس کو سپورٹ کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کم از کم افغانستان یا تاجکستان اور پاکستان، یہ جو ہماری وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، وہاں تک تو یہ جا سکتا ہے، لیکن حکومتی سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا، ہو سکتا ہے ہمارے اس چینل کے توسط سے آپ کی آواز ان احباب تک پہنچ جائے کہ جو مقتدر طبقہ ہے یا جو پالیسی میکرز ہیں، اور مے بی کہ ان کے اندر کوئی احساس پیدا ہو کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور یہ ہو سکتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ چاہیے کہ جس سے ایٹ لیسٹ یہ وسط ایشیا ریاستوں تک یہ جا سکے، افغانستان میں تو جا سکے؟ ہمارے پاس ایکسپورٹ لائسنس کی ایشوز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، خرچ اس پہ بہت زیادہ آتا ہے، ایکسپورٹ لائسنس، ہاں اس پہ بہت زیادہ خرچ آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اچھے گاہک نہیں ہے، اچھے بائر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم افغانستان میں کوئی ہمیں مسئلہ آتا ہے تو پھر ہمارا سفارت خانہ جو ہے وہ ہمیں پورا سپورٹ کرے، لیکن اس کی ہمیں توقع نہیں ہے۔ اور اگر ایکسپورٹ لائسنس میں یہ ہمارے ساتھ حکومت تعاون کر لے اور ہماری اپنی چیمبر آف کامرس انڈسٹری جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، اور بارڈر کے جو مسائل ہیں ان کو حکومت پاکستان ذرا آسان کرے، کیونکہ ترکھم بارڈر پہ اکثر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہیں یہ وسطی ایشیا ریاست تب تو بالکل یہ جا سکتا ہے اور اچھا زر مبادلہ لا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی میرا خیال ہے را مٹیریل تو آپ کا صرف جپسم ہے جی، اور یا فیول ہے، یہ فیول ہے، یہ دو چیزیں ہیں، باقی تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ جی فرمان بھائی، تو اس کے اندر را مٹیریل تو ایک جپسم ہے، صرف جپسم ہے، اور دوسرا اس کو پروسیس کرنے کے لیے انرجی ہے، چاہے آپ کوئلہ استعمال کرتے ہیں، جی بالکل، گیس استعمال کرتے ہیں یا الیکٹریسٹی، ان تینوں میں سے کون سی انرجی آپ کے لیے اکنامیکل ہوتی ہے؟ اس وقت تو ہمارے لیے کوئی بھی انرجی اکنامیکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کوئلہ جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک لکڑی کا آپشن ہے، لکڑی اتنی زیادہ مقدار میں پرووائڈ کرنا یہ بھی ایک درد سر ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کی بڑھتی قیمتیں جو ہیں وہ اس انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ انڈسٹری فی الحال مشکلات کا شکار ہے۔ اگر حکومت بجلی کے بلوں میں ریلیف دے اور گیس کے میٹر کا حصول آسان بنا دے اور اس کی قیمتیں اعتدال پہ لے آئے تو یقیناً یہ انڈسٹری کافی زر مبادلہ جو ہے وہ کما کر دے سکتی ہے حکومت کو، کیونکہ ٹیکسز تو یہ آلریڈی وہ کافی سارے پے کر رہی ہے، جی، مہنگی بجلی کی شکل میں اور مہنگی کوئلے کی شکل میں، یا ہائی فیول پرائسز جو ہمارے ڈیزل کے چل رہے ہیں اس کی شکل میں، تو یہ کافی سارا ٹیکس پے کر رہی ہے۔ تو اگر حکومت جو ہے وہ گیس کا حصول آسان بنا دے، میٹر کا حصول جو ہے وہ آسان بنا دے اور گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ متوازن ہو جائیں، تو یقیناً یہ ایک بڑی اچھی انڈسٹری بن سکتی ہے اور کافی سارے لوگوں کو یہ روزگار دے سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس ایک ایوریج لیول کا یونٹ لگانے کے لیے کو کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے اور کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ ایک ایوریج اگر ہم اس کو جیسے آپ نے یونٹ لگایا ہوا ہے 10 ٹن کا، جی جی، 20 ٹن پر ڈے کا، اگر دونوں چلتی ہیں تو کتنے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے؟ لیبر کتنی انوالو ہوتی ہے؟ اچھا یہ محترم، اگر 2 یونٹ آدمی اکٹھے لگانا چاہے تو اس پہ تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے تک اس کی انویسٹمنٹ ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ انڈسٹری کے لیے اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور چونکہ یہ چھوٹا کاروبار ہے۔ البتہ یہ بہت سارے لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے اگر 2 یونٹ چل رہے ہوں تو ایک فیکٹری میں کم از کم 55 سے لے کے 70 تک افراد جو ہے ان کو یہ روزگار مہیا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، گاڑیوں والے،
یا اور مختلف ہنرمند افراد انڈائریکٹ جو چرچ ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 200-250 افراد کے روزگار کا سبب بن سکتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا جو ہے کہ ادروائز تو کوئی بھی انڈسٹری لگانے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ کمپیریٹیولی کم انویسٹمنٹ سے بہت کم انویسٹمنٹ یونٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. بہت اچھے یونٹ بن سکتے ہیں اور کافی سارے لوگوں کو یہ روزگار مہیا کر سکتا ہے. اگر حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کے لیے تھوڑی سی بھی آسانی پیدا کرے تو یہ کارخانے زندہ رہ سکتے ہیں, اور جو ان میں لیبر کام کر رہی ہے ان کا جو ہے وہ روزی روٹی روزگار چل سکتا ہے. روزگار چل سکتا ہے. اچھا, آپ جپسم کی اپنی مائننگ بھی کرتے ہیں یا مارکیٹ سے بائی نہیں, ہم مارکیٹ سے براہ راست خرید لیتے ہیں. مائننگ تو ایک دوسرا موضوع ہے, وہ اس پہ تو ایک بڑا وسیع پروسیس ہو جائے گا, یا گاڑیاں رکھنا اس کے لیے ڈمپرز وغیرہ, وہ بھی درد سر بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مختلف افراد جو ہے وہ بلا واسطہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ رہتے ہیں, مائننگ والے, پھر وہاں پہ گاڑیوں والے, پھر لانے والے, پھر یہاں سے لے کے جانے والے. یہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں جو اس کام کو انجام تک پہنچاتے ہیں. صحیح. تو یہ یونٹ 12 گھنٹے چلتے ہیں یا 24 آورس چلتے ہیں؟ یہ 24 گھنٹے چلتے ہیں جی. اس کا کوئی سیزن بھی ہوتا ہے اس کے بزنس کا؟ سیزنل بزنس ہے یا راؤنڈ دا ایئر یہ ایک ہی جیسا چلتا ہے؟ نہیں, راؤنڈ دا ایئر. یہ دسمبر, جنوری اور فروری, جی, یہ 3 ماہ جو ہے اس کاروبار کے لیے ذرا سخت ہوتے ہیں. کام کم ہو جاتے ہیں کیونکہ سردی بڑھ جاتی ہے, اور زیادہ تر لوگ اس سے سیلنگ کا ہی کام لیتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے کولنٹ کا کام کرتا ہے, اور ظاہر ہے سردیوں میں اس کی پھر ضرورت نہیں ہوتی. پاکستان تو گرم خطہ ہے, اس لیے گرمی میں ہی اس کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا میجر یوز جو ہے یوزر کے پی کے میں ہے, پنجاب میں ہے یا سندھ میں ہے؟ کے پی تو چونکہ آبادی کے اعتبار سے بھی چھوٹا صوبہ ہے. سندھ بڑا صوبہ ہے, کراچی ہمارا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو کراچی میں اور پنجاب میں, لاہور اور اس کے اطراف میں, یا اسلام آباد, پنڈی میں اس کی کھپت جو ہے وہ میرا خیال ہے تقریباً پورے پاکستان سے زیادہ ہے. تو اس کے کلسٹر اور کہاں پہ ہیں جو پی او پی بناتے ہیں؟ تو یہ فیکٹریاں کہاں پہ؟ یہ فیکٹریاں محترم کھیوڑا میں, قائد آباد میں, پتوکی میں, اس کے اطراف میں جہاں پہ جپسم, خام جپسم ان کو قریب پڑتا ہے. اور کرک میں بالکل ڈیفینیٹلی, کوہاٹ میں ہو گیا, یا پشاور ڈی جی خان بالکل. تو جہاں پہ ان کے ذخائر موجود ہیں وہاں پہ لوگوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں. بہت شکریہ. فرمان اللہ صاحب, ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمیں ذرا اس کا یونٹ بھی وزٹ کروائیں کہ اس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, کہاں کیسے فیڈ کرتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے ناظرین کو وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ راج جپسم ہے. یہ راج جپسم ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ خام جپسم ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کس ایریے کا ہے؟ یہ ہنگو سے آیا ہوا ہے. ہنگو سے آیا, انار چینا سے آیا. اور اس کی کیا پرائس ہے, یہاں تک کس ریٹ میں تقریباً پہنچا ہے؟ 1500 روپے پر ٹن میں پہنچ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس کو سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ پریس مشین جب چلتی ہے اس میں اس کو ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پاؤڈر فارم میں چلا جاتا ہے, کنویئر بیلٹ اس کو آگے ڈگی تک لے جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. ڈگی سے یہ پھر جو ہے برن کے ذریعے اس ڈرم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا 5 ٹن کا یونٹ ہے. یہ بھی چل رہا ہے یا اسٹاپ ہے؟ چل رہا ہے یہ, لیکن اب یہ کچھ بنا نہیں رہا. جی ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ آ کے یہ وہاں سے اس برم کے ذریعے سے اس کو فیڈ ہو جائے گا. یہ اس کو فیڈ ہو جاتا ہے, جو 5 ٹن کا مال چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ راؤنڈ گھومتا رہتا ہے, نیچے آگ جلتی رہتی ہے. اور آگ جلانے کے لیے آج کل آپ لکڑی استعمال کریں یا کوئلہ استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ کتنے ڈگری تک اس کو آپ ہیٹ دیتے ہیں؟ ہمارا ٹمپریچر گیج لگا ہوا ہے جی. 160 تک اس کا ٹمپریچر اس کا چلا جاتا ہے. 160 تک. 160 پہ اس کا جو موئسچر ہے جی وہ سطح تک آ جاتا ہے, جس سطح تک ہم لانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ پکے ڈرم کا ڈھکن کھول کے اس کو نیچے ڈگی میں گرایا جاتا ہے. یہ پکے مال کی ڈگی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بھی چل رہا ہے, برم کے ذریعے یہ آگے تک چکی میں جاتا ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برم چل رہی ہے, اور یہ اگر آپ کو تھوڑا سا فوکس کرتا ہوں, یہ دیکھیے گا یہ اوپر موو کر رہا ہے. یہ یہاں سے یہ جا رہا ہے, اور اس برم کے ذریعے سے یہ دیکھیے گا کہ وہ اس چکی میں جا رہا ہے. یہ میں اور فوکس کر دیا, یہ وہاں جا رہا ہے اور یہ وہاں گرائنڈ ہوگا.
ایسا ہی ہے جی؟ ایسا ہی گرائنڈ ہوگی تو یہ اس طرف آتا ہے. وہاں سے یہ آٹو برم کے ذریعے سے یہاں آ جائے گا اور یہاں پہ یہ پیکنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیے گا یہ جوان ہمارا اس کو بیگ کو ہٹائے گا اور پھر دوسرا بیگ لگا دے گا. کتنے کے جی کی پیکنگ کرتے ہیں؟ یہ 50 kg کی ہے, 50 kg کی. 50 کے جی. اور یہ کتنی دیر میں بھر جاتا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 45 سے 50 سیکنڈ ہے, یا ابھی آپ نے اس کو ذرا سلو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی منٹ سے زیادہ لے لیتا ہے. اور یہ کتنے میچ تک گرائنڈ ہوتا ہے؟ یہ 200 بیچ تک, 220 بیچ تک یہ گرائنڈ ہوتا ہے. اور ہر بیگ کا ویٹ بھی کرتے ہیں؟ ہر بیگ کا ویٹ ہوتا ہے, پراپر اس کی سلائی ہوتی ہے. یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ ناظرین, یہ بالکل 50 کے جی کی پیکنگ ہو گئی اور اب اس کو ذرا یہ سلائی کریں گے. اور یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور مین وائل جو دوسرا بیگ لگ گیا اور جو اس کی کیسے ہو بھائی آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ کیا نام آپ کا؟ حکیم. گڈ. اچھا فرمان بھائی, یہ بتائیے گا کہ یہ باہر نکل کے بھی اس کا ٹمپریچر کتنا رہتا ہے؟ کافی ہائی رہتا ہے جی, کافی 120 تک رہ جاتا ہے پھر. اچھا, دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کی شیلف لائف کیا ہے؟ اگر یہ ایسے سٹاک پڑا ہوا ہے تو یہ کتنی دیر تک اگر استعمال نہیں ہوتا تو سیف ہے, خراب نہیں ہوگا؟ اندازے کے مطابق تقریباً سال تک یا 1.5 سال تک اگر یہ پڑا رہے, یہ نمی سے محفوظ رہے جی, تو سال 1.5 سال میں اس کو کچھ نہیں ہوتا. یہ مطلب کہ نمی سے یہ محفوظ رہنا نمی سے چاہیے. اگر یہ محفوظ رہے, کیونکہ جپسم ہماری سیمنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 5% جو ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پانی لگتا ہے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر نمی سے یہ محفوظ رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سال 1.5 سال تک محفوظ پڑا رہتا ہے. محفوظ پڑا. اس کے بعد اس میں کچھ بعض لوگوں نے یہ شکایت کی ہے جی کہ یہ جمنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ جمتا ہے. سال 1.5 سال تک اگر نمی اس کو نہ ملے تو یہ محفوظ رہتا ہے. اس کی بجائے سیمنٹ کی لائف جو ہے وہ مہینے 1.5 ماہ میں ختم ہو جاتی ہے جی, لیکن جپسم کی لائف اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. اچھا, اس میں کوئی کوالٹی بھی ہوتی ہے یہ, یا اس کا کلر سے کوئی افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ وائٹ ہے, یہ تھوڑا سا ریڈش ہے, یا تھوڑا سا گرے ہے, تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نہیں, کی اس سے اسٹرینتھ پہ, اس کی ہارڈنیس فرق پہ نہیں پڑتا. اسٹرینتھ پہ, ہارڈنیس پہ, اس سے رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. چونکہ ہمارے ایشیائی لوگ جو ہیں وہ ہم سفید رنگ کو پسند کرتے ہیں, زیادہ پسند کرتے ہیں, اسی لیے یہ سفید جسم کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. باقی اس کا ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں جپسم کا ریشو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی پتھر میں جپسم کی ریشو جو ہے وہ 95+ یا 90+ آ رہی ہے, یہ اچھا جپسم ہے. رنگ اس کا جو بھی ہو, ٹھیک ہے, کالا ہو, نیلا ہو, پیلا ہو, ریڈش ہو, ٹھیک ہے, یا وائٹ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس کو پروڈکٹ تیار کرنے کے بعد بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے؟ جب آپ نے پلاسٹر آف پیرس تیار کر لیا تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہوتے ہیں, پھر اس کا ایک سیمپل ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کی ٹائمنگ چیک کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی مضبوطی چیک کی جاتی ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے وقت میں سوکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے. کیونکہ سرد علاقوں کے لیے پھر آپ کو ذرا تیز مال بنانا پڑتا ہے. مطلب کہ اس کی ٹائمنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے سیٹلنگ ٹائم, ہاں جی, جب settling time. پانی میں اس کو hard ہو مکس کر جاتا ہے. دیا پھر کوئی جو بھی پروڈکٹ بنانا ہے جی, تو وہ کتنی دیر میں سیٹلڈ ہوتا ہے؟ سیٹلڈ ہوتا ہے. تو وہ کم ہونا چاہیے یا زیادہ ہونا چاہیے؟ یہ سرد مارکیٹ علاقوں کے لیے کم رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو گرم علاقے ہیں اس کے لیے تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں. اور اس کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہاں ہیں؟ جی بالکل. اس کا کیا فارمولا ہے, کیسے بڑھا کے یا گھٹا کے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اوکے اوکے. اور مجھے ایک اور بتائیے گا کہ اس جو آپ کا یہ ڈرم ہے جس کے اندر یہ برن ہو رہا ہے, کتنی دیر تک یہ رہتا ہے اس کے اندر؟ یہ 1.5 گھنٹے یا 1 گھنٹا 20 منٹ, 1 گھنٹا 15 منٹ تک یہ کم از کم اس میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. تب کہیں جا کے یہ 160 ٹیمپریچر پہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس جپسم تیار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی مارکیٹ زیادہ کہاں ہے, کہاں تک آپ کا یہ پروڈکٹ جاتا ہے؟ ہمارا مال فی الحال جو ہے وہ مردان اور اس کے اطراف میں جا رہا ہے, پشاور میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جہانگیرہ جا رہا ہے, اٹک جا رہا ہے, مانسہرہ جا رہا ہے اور اسلام آباد جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ابھی حکومت نے کی مہربانی سے ابھی کانٹے لگ گئے ہیں, اس کی وجہ سے جو وزن کم ہوا ہے تو اسلام آباد ہمارا مال جانا بند ہو گیا ہے. اچھا. کیونکہ وہاں پہ زیادہ اس کا کرایہ زیادہ پڑ جاتا ہے. تو فی الحال مارکیٹ بلکہ پورا ملک تقریباً کاروباری لحاظ سے وہ تذبذب کا شکار ہے کہ کیا کریں. اس وقت کرنٹ ریٹ کیا ہے آپ کی ود ان فیکٹری؟ ود ان فیکٹری اس وقت کرنٹ ریٹ 370 اور 80 چل رہا ہے. 370 کا بیگ. اور یہ ٹن کتنے کا ہو گیا؟ یہ ٹن تو یہ حساب لگانا پڑے گا, کیونکہ مجھے ہمارا چونکہ اس طرف ہمارا ٹن کا حساب ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پر بیگ ہوتا ہے. پر بیگ. بعض جگہوں پہ مطلب کہ 20 بیگ آ جائیں گے ایک ٹن میں. یہ کوئی 7400 روپے پر ٹن جو ہے فی الحال پشاور کا ریٹ اور اس کے اطراف کا ریٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. حالانکہ یہ کم ہے. اس وقت جو ہماری پروڈکشن کاسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ مہنگی بجلی, مہنگا ڈیزل اور کاروباری ماحول کا اچھا نہ ہونا ہے. صحیح صحیح. تو دیکھیں اب پاکستان میں کچھ اسٹیبل حکومت آتی ہے اور وہ کاروباری حالات کو بہتر کرتی ہے تو شاید یہ انڈسٹری بھی سروائیو کر سکے. آپ کوئی میسج دینا چاہیں فرمان بھائی, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں بینگ صدر ایسوسی ایشن کے پہلا پیغام تو ہماری ساری جو پلاسٹک پیرس انڈسٹری ہے اس کو دینا چاہتا ہوں جی, کہ آپ لوگ جو ہے ایک تو متحد رہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ڈیٹ ایشو ہوتے ہیں اس پہ آپ کھڑے رہیں, کیونکہ اس وقت ایک تو بک نہیں رہا مال, دوسرا پروڈکشن کاسٹ بھی بہت زیادہ بڑی بھی ہے اور اس کی وجہ سے کارخانہ دار سروائیو کرنے کے لیے ریٹ تو گھٹا دیتے ہیں لیکن پھر اس کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فی الحال تو یہی ہے. دوسرا کرک اور اس کے اطراف کے جتنے ہمارے دوست ہیں, خصوصاً جو ہے ہمارے جو کرک کے صدر ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ وہ پشاور کے ایسوسیشن اپنی ایسوسیشن کو ضم کر لیں تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ ذرا توانا ہو جائے. ہاں, اور ارباب اقتدار جو ہے وہ ہماری بات بھی کو سنیں. حکومت سے یہ درخواست ہے کہ وہ بجلی کے پرائسز جو ہے جو کافی حد سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اس کو کم کریں تاکہ انڈسٹری جتنی بھی ہے, چاہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ حیات آباد ہے یا فیصلہ آباد ہے یا ہماری اسلام آباد کی انڈسٹری ہے, وہ سروائیو کر سکیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم.